बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौरूज़ी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ यानी सियासी अदम इस्तेहकाम किस लिहाज से अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की इस वक्त वाहिद जमात या शायद उसके साथ एक दो जमातें और भी हैं, उनके इख्तलाफात को देखा जाए, 27वीं तरमीम की मुखालफत देखी जाए, फिर मुल्कगीर यौम सियाह मनाने की बात की जाए, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। यानी कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। मार्का हक में कामयाबी पे अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट्स भी आ गई और वज़ीर आज़म के हवाले से उनकी तारीफ़ों के पुल डोनाल्ड ट्रंप बांधते हैं, लेकिन हमारे अपोजिशन की तरफ से इतराज़ात और एहतजाज ख़त्म नहीं होता। बात ये आती है कि कौमी कॉन्फ्रेंस क्या अपोजिशन को मजबूत कर सकेगी, फिर यौम एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर जो नए हमारे सीएम हैं यानी कि वज़ीर आला KP के, उनको तलब कर लिया गया एक जारहाना तकरीर के ऊपर हज़ारा में जो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से की थी, और उस पर उनको जवाबदेही के लिए बुला लिया गया समेत उनके उम्मीदवार जो वहाँ पे मौजूद हैं। इन्हीं हवालों से बात करेंगे। फिर इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई जो कि बीबी बुशरा साहिबा के हवाले से, उनके अहवाल जादू टोने और हुकूमत के अमूर के हवाले से बात हुई थी। इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान है, रुकन कौमी असम्बली हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। शुक्रिया जी। शेर अफजल साहब, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। बात यह है कि हमारी PTI सिर्फ नहीं मानती, दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। ऐसा क्यों है? वो जो दुनिया पाकिस्तान की कर रही है वो तारीफ ही है ना। जी जी, तारीफ है। हाँ, तो बस क्या बालमिया ही है कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे मसला ये है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी जो है वो अंदरूनी खाना जो हालात हैं वो शायद ठीक नहीं है, लेकिन बैरूनी दुनिया में जो है वो जो ट्रंप के साथ ताल्लुकात जिस तरह बने या इस्तवार हुए, सऊदी अरब के साथ जो पैक्ट हुआ, जो जंग में फतह हुई, ये वो कामयाबियां हैं जिस पे अंदरून की यानी पाकिस्तान की अंदरूनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ओके। पाकिस्तान के अंदर जो है, आज ये अपने IMF का ये डोजियर जो उन्होंने जारी किया है, उसमें उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए हैं इंस्टीट्यूशनल बुनियादों पे, अशराफिया पे, मईशत के हवाले से। और फिर जो मुल्क में हो रहा है ना, देखिए वजीर आला आज 7वीं दफा गया, नहीं मिलने दिया गया। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भेज दिया। ठीक है, उनको जबान इस्तेमाल करने में हमेशा एहतियात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन देखिए जब कोई वकूआ होता है ना, मिसाल के तौर पर मैं और आप एक साथ बैठे हैं और कोई वकूआ उस जगह पे हो गया, तो सबसे पहला काम ये होता है कि मैं अपने आप को साफ जाहिर करूं कि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा कोई गुनाह नहीं है, और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए। तब ही हम किसी दूसरे को वास कर सकते हैं कि जी आपको ये करना चाहिए। अब जो इलेक्शन कमीशन पे जो तोहमत लगी है, इस वजह से कोई अखलाकी तौर पे इतनी कोई अटैचमेंट नहीं है इनके प्रोसेस का, जो 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। लेकिन जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो है, मेरा ख्याल है उसके लिए इस नोटिस में एक सबक होगा, शायद आइंदा परहेज करे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है वजीर आला को डिसीट करने में या डिस्क्वालीफाई करने में बड़ा शॉर्ट हो सकता है। बिल्कुल सही है। बाकी जो प्रोसेस है, फौजदारी कवानीन के तहत सजा दिलाना, डिस्क्वालीफाई करना, अगर ये मकसद ये हासिल करना है, फिर तो नोटिस का मकसद मतलब समझ आ जाती है। अच्छा, लेकिन अगर इस नोटिस के जरिए उनकी जो है वो गोशमाली करनी है, तो फिर गुजारा होना चाहिए। मुल्क जो है वो मजीद बहरानों का, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस का मुतामल नहीं हो सकता है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, जवाब पैदा तो खुद किया ना CM KPK ने। जवाब दिया तो अगलों ने चाराजोई के लिए नोटिस दिया ना उनको, कि उन्होंने क्यों बयान दिया। बात तो यही है कि बयान क्यों दिया, हर ऐसा बयान नहीं ना, कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन के साथ हो गया, किसी पाकिस्तानी का एतमाद रहा है किसी इलेक्शन के प्रोसेस पे? ये जो फॉर्म 47 की रिट लगाई हुई है अपोजिशन ने, ये ईमेल लगाई है, ठीक है ना। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्रोमाइज हो चुका है। पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल उस वक्त तक
कोई ये नहीं कह सकता कि कोई जमहूरी मुस्तकबिल है जब तक ये फॉर्म 47 का मसला सेटल नहीं होता, जब तक इलेक्शन कमीशन के जो इश्यूज हैं क्रेडिबिलिटी के, ये सेटल नहीं होते हैं। और ये जमहूरियत से वाबस्ता है, कानून की हुक्मरानी से वाबस्ता है। तो लिहाजा इसलिए तो मैंने कहा दूसरों को वास्ता भी कर सकेंगे जो पहले खुद तो बरी जिम्मा हो। तो जो ये एग्जीक्यूटिव अफसरान के जरिए इलेक्शन कराना, निशान छीनना, फिर 9 फरवरी को जो मुल्क में हुआ, अब ये बचगाना बातें तो नहीं है ना, हकाइक है। तो 27वीं तरमीम के हवाले से यौम सियाह जो मना रहे हैं मुल्क गिर, और उसके बाद वॉक भी करेंगे, सियाह पट्टियाँ बांधेंगे, क्या जो कौमी कॉन्फ्रेंस बनाकर अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये अमली तौर पर लोगों को निकालने में या मोबलाइज कराने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि आप तो मोबलाइज़र थे, आपकी वजह से हमने देखा लोग निकलते भी थे, आपने एक नई रूह फूंकी इस जमात के अंदर जब सारा जमात तितर बितर हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद आपके साथ ही वो किया कि जनाब साहब अब लोग जो हैं वो तो शाज़ व नादिर ही हमें नज़र आते हैं इनके किसी एहतजाज में। देखिए, मैं काफी अरसे से ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इससे वाबस्ता जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं, ये मिलकर भी कोई एहतजाज नहीं कर सकती है। ये एहतजाज के लिए जो चीजें दरकार हैं, नंबर 1 तो ये है कि आम पाकिस्तानी को आप किस बुनियाद पे निकालेंगे। आप पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के वर्कर तो आपके साथ निकल जाएंगे, पीटीआई के वर्कर भी निकल जाएंगे। जरूरत तो ये है ना कि जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी निकला, तो आपके पास जब तक ये गुर ना हो कि पूरे पाकिस्तानियों को निकाल सके, और पाकिस्तानी जो है वो आपके साथ क्यों निकले? पाकिस्तानियों को जो है कोई फर्क ही नहीं पड़ा है 27वीं तरमीम से, 26वीं आईनी तरमीम से। उनके लिए ये बड़ी इंटेंजिबल चीजें हैं कि वहां जो है चीफ ऑफ डिफेंस कौन बना, और अब हाई कोर्ट के जज साहिबान जो है उनकी ट्रांसफर हो सकती है या नहीं। असल में जो पाकिस्तानियों के मसले मसाइल हैं उन पे तो आपने कभी उनको एड्रेस किया ही नहीं है। आप ये बताते हैं जी खान को रिहा कराना है, तो खान की रिहाई के लिए आपके साथ पीटीआई का वर्कर तो निकलेगा, लेकिन आम पाकिस्तानी क्यों आपके साथ नहीं निकलेगा? आपको जो 8 फरवरी को वोट पड़े वो हमदर्दी के वोट थे, वो सिंपैथी के वोट थे, वो लोगों की आपके साथ एक यकजहती थी। ये नहीं था कि ये सारे करोड़ों पाकिस्तानी आपके वर्कर थे। तो लिहाजा पीटीआई को ये रियलाइज करना चाहिए 50,000 60,000 क्या लश्कर लेके या काफिले लेके इस्लामाबाद आने से कोई इनकलाब नहीं आएगा। मार पड़ेगी जिस तरह पहले पड़ी थी। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो महमूद खान अशरफी साहब है वो लाखों की तादाद में 4-5 लाख से कम लोगों पे बात नहीं बनेगी, और 4-5 लाख लोग ये किस तरह निकालेंगे? इनके पास पहली बात तो ये कोई बयानिया ही नहीं है। जो बयानिया असल बात ही यही है जी, सिवाय बानी की रिहाई के अलावा कोई बयानिया नहीं है। यही हर बात पे जाके जोर लिहाजा माजी में आपके साथ लोग निकला करते थे, आपके साथ जुल्म देखते थे, आपके साथ जबर देखते थे, आपके साथ नाइंसाफी को देखते थे, लेकिन वो अब इतनी दफा इस्तेमाल हुई और बार बार एहतजाज हुआ। इस पे एहतजाज करने वाले अपनी पॉलिसी ले आते हैं, ऊपर से कोई पैराशूट से आ जाते हैं कि नहीं हमारी ये पॉलिसी है। किस्सा मुख्तसर ये कि मौजूदा हालात में ये सारी अपोजिशन पार्टियां मिलकर भी 10,000 लोग नहीं निकाल सकते हैं, चाहे इनको खुली छूट दी जाए। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी आप थोड़ी सी तादाद ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि हमने जो माजी अभी रिसेंट माजी में देखा, जो कुछ एहतजाज वगैरह की कॉल दी, तो हमें तो बंदा कोई नज़र नहीं आया। मैंने प्रैक्टिकली जाके ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी, हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया। अब ये बताइएगा कि जब हम बात करें द इकोनॉमिस्ट का जो सर्वे आया, सर्वे नहीं बल्कि एक आर्टिकल छपा और उसके अंदर इकोनॉमिस्ट के एक ज़ेली मैगजीन है, उसमें जो बुशरा बीबी के हवाले से और इमरान खान साहब के जादू टोने और अमलियात की बात की गई, और उसके बाद जो कुछ शाखसाने उनके आर्मी चीफ की मीटिंग में भी उनकी मौजूदगी के बारे में इंकशाफात हुए, और इतने अंडर प्रेशर थे मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अपनी ज़ौजा के हवाले से कि हर फैसला वो उनसे पूछ के लेते थे। गुजारिश ये है कि एक तो ज़ौजा से पूछ के फैसला करना या उसकी सिफारिश पे फैसला करना, ये एक मेरे ख्याल में अलहदा अमर है, और अमलिया तावीज़ात जादू टोना ये एक अलहदा इशू है। या फिर ये जवाब बना के कि इनकी बुनियाद पे खान साहब कोई फैसले करते थे। मैं चूंकि जितना खान साहब के करीब रहा हूँ, बुशरा बीबी को देखा है, मेरी राय जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें शक नहीं है कि खान साहब जो हैं, खान साहब के सियासी फैसलों में बुशरा बीबी जो हैं
وہ دخیل رہی ہے، اور ان کے ایما پہ، ان کی سفارشات پہ فیصلے ہوئے ہیں بڑے اہم اہم. لیکن اس کا سلسلہ جو ہے روحانیت سے جوڑنا یا تصوف سے جوڑنا یا کوئی تلسماتی اثرات سے جوڑنا، میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے. اصل حقیقت جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ بشرا بی بی نے کبھی یہ نہیں چھپایا ہے کہ اس کا تصوف سے کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ جو ہے سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہے. بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ جو ہے بار بار حاضریاں، پھر ان کے جو جس طرح اس کا اٹھائر ہے، جس طرح وہ افعال ہیں تصوف سے وابستہ، یعنی کہ یہ جو عوامل ہیں زندگی پر جو وہ کرتی رہی ہیں کافی عرصے سے، خان سے شادی سے قبل، اس نے اس کو بے شک ایک مسٹیریس خاتون بنایا ہے، لیکن ایک چاپ پڑی خان کی زندگی پہ جب اس کی خان سے شادی ہوئی. وہ عمران خان جو آکسفورڈ میں پڑھا تھا، وہ پھر بابا فرید کی مزار پہ پیدل جا کے وہاں پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، پیدل جاتا ہے مسجد نبوی میں. وہ جب سیاست میں بات کرتا ہے تو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. وہ جب یونیورسٹی کی بنیاد ڈالتا ہے تو القادر یونیورسٹی، جس کو عرف عام میں تصوف یونیورسٹی کہتے ہیں، اور جہاں تصوف کو بطور سائنس پڑھایا جاتا ہے. بقول قاسم سوری کے اسلامی ٹچ بھی آ گیا تھا. قاسم سوری صاحب کا جو جملہ آپ کو یاد ہے ویڈیو میں آیا تھا کہ اسلامی ٹچ بھی دیں، تو وہ بات ادھر تک بھی آ گئی تھی. تو اسلامی ٹچ اسی وجہ سے آیا. باقی جو یہ باتیں ہیں نا جو اکانومسٹ نے لکھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف شاید مخمصے کا شکار ہے کہ ان پہ کیس کریں یا نہ کریں. لیکن اگر یہ کیس نہیں کرتے ہیں تو ایڈورس نتیجہ ان کے خلاف اخذ ہوگا، کیونکہ جس چیز کو آپ ریبٹ نہیں کریں گے وہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی قانون کی زبان میں. جی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئندہ کے لیے ایک راہ کھول رہے ہیں تمام مقامی اور بین الاقوامی رسائل کے لیے کہ وہ جو بھی آپ پہ لکھے، کیونکہ آئندہ جب آپ سو کریں گے سپوز، تو وہ کہیں گے کہ جی وہ جو لندن میں ہوا تھا 2013 ڈیفیمیشن ایکٹ کے تحت آپ کے پاس حق ہے کہ ان کو سو کریں. تو مخمصے کا شکار کیوں ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن میں نے آرٹیکل پڑھا ہے، اور آرٹیکل کو عدالت میں شاید ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا، اور پی ٹی آئی جو ہیں اپنے اخراجات وصول کر سکتی ہیں اگر ایک اچھا تگڑا وکیل کر لے. شیر افضل مروت صاحب، اگر اس کو سو بھی کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ انٹرنیشنل کورٹس میں کرنا پڑے گا. ابھی ہم نے ایک کیس دیکھا جس میں عادل راجہ کا اور سابق بریگیڈیئر جو تھے ان کے حوالے سے ایک ڈیفیمیشن کا کیس تھا جو کہ برطانوی عدالت میں تھا، اور وہ عادل راجہ صاحب کیس ہار کے ان کو سزا، ان کو جرمانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ کیس کو بھی بڑا جرمانہ نہیں ہوا. جی جرمانہ نہیں ہوا، میں وضاحت کر دوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. یہ ڈیفیمیشن ایکٹ 2013 کے تحت کیس تھا بریگیڈیئر صاحب کا، بریگیڈیئر راشد والا شخص کے خلاف، راشد نصیر، جس کو آپ راجہ کہہ رہے ہیں. راجہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ ہار نہیں کیا بلکہ وہ ڈیفیمیشن کا کیس جیت گیا. یہ چونکہ اس نے یہ ہمیشہ لغویات اور مبالغہ آمیزی اور ناجائز الزامات لگاتا رہتا ہے، تو لہذا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے نا. اور پھر چندے مانگتا ہے، میں کیس ہار گیا ہوں، مجھے ارجانہ دینا ہے تو آپ مہربانی کریں مجھے چند دے دیں. تو یہ ہوگا یو کے کورٹ میں ڈیفیمیشن ایکٹ 2013 کے تحت. یہ انٹرنیشنل کورٹ نہیں ہوگی بلکہ ایک اسپیسیفک جورسڈکشن کی کورٹ ہوگی جہاں پہ یہ کیس چلے گا، اگر پی ٹی آئی نے چاہا. اگر چاہا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہری پور کے جو ضمنی انتخابات ہیں، آپ نے دیکھا جو کچھ نوٹس آیا سی ایم کے پی کے کو بھی، یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ رائے میں نے کہیں سنی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بیان آ گیا، آپ نے اس کو ملتوی کر دیا، تو اس کے بعد اگر دوسری دفعہ آپ نے تاریخ رکھی اور پھر کوئی بیان آ گیا تو آپ پھر ملتوی کریں گے. پھر التوا کا قانون کوئی ہے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ ایک شخص کے خلاف اس نوٹس پہ کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن التوا تو شاید نون بھی نہیں چاہیے گی، حکومت بھی نہیں چاہیے گی. اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا بھرپور جو ہے کمپین ہو رہا ہے. یعنی دیکھتے ہیں، میرے لیے تو پورے پاکستان میں توجہ کا محور یہی حلقہ ہے
کیونکہ دیکھتے ہیں کہ عمر ایوب خان جو ہیں ان کی اہلیہ جیت پاتی ہے یا پھر پی ایم ایل این جو ہیں وہ پنجے گاڑتی ہیں. بہرحال وقت آنے پہ پتہ چلے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا شیر افضل مروت صاحب، جو ہم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف کا رول دیکھا کہ آپ نے ڈکلائن ووٹ نہیں ڈالا، جو کہ جے یو آئی نے ڈالا 27ویں ترمیم میں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ واک آؤٹ کرتی رہی، احتجاج کرتی رہی، لیکن ڈکلائن کا ووٹ آن ریکارڈ کوئی رجسٹر نہیں ہوا ان کی طرف سے، جو کہ آن ریکارڈ ہونا چاہیے تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے ڈکلائن ووٹ ڈالنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں ڈالا. کیا یہ طے شدہ معاملہ تھا؟ اچھا، اگر میری رائے یہ لیتے تو میں تو شاید ان کو یہ رائے ضرور دیتا کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے. بے شک آپ اس کو کنٹیسٹ کرتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی یہ ہیں، ان سے شاید تھوڑی بہت غلطی بھی ہوئی. انہوں نے کچھ امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرا دی تھی جو بعد میں انہوں نے واپس لے لی، اور یہ تھرو آؤٹ 26ویں ترمیم میں بھی یہی طریقہ کار تھا کہ کوئی اختلاف نہیں کیا، بس نکل گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو لیجیٹیمیسی کا کوشچن انہوں نے رائز اپ کیا ہے اگینسٹ میجارٹی ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی، یہ فارم 47 پہ آئے ہیں، تو ایوان مکمل نہیں ہے اور ایوان مجاز نہیں ہے کہ کوئی آئینی ترامیم کر سکے. تو لہٰذا اگر یہ اختلاف بھی کرتے تو یہ بھی اس پروسیس میں پارٹیسپیشن کے برابر ہوتا. تو یوں پارٹیسپیٹ نہ کر کے وہ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی عدالتی کارروائی میں، چونکہ 26ویں ترمیم بھی چیلنج ہے، الیکشن بھی چیلنج ہے، تو کوئی یہ نہ کہیں کہ جناب اس جگہ اس وقت تو آپ نے پھر اس میں پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا تو لہذا آپ کے آگے لیگلائز ہو گیا وہ چیز، جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے، یا پرنسپل آف ویور آ گیا یا کوئی رول آف اسٹاپل آ گیا آپ کے اگینسٹ. یہ عدالتی یا قانونی پرنسپلز ہیں جو کوٹ کیے جا سکتے ہیں. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں اللہ ان پہ رحم کریں. بس میں کوئی اچھا مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے، آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے دوسرے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پاکستان نے مارکہ حق میں جسے کہہ سکتے ہیں نا دندان شکن جواب دیا تھا بھارت کو، اور اس کی بات کے اوپر جو کانگریس کی رپورٹ تھی اور سی آر ایس کی رپورٹ نے مہر ثبت کی. وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر میں آج اسی حوالے سے گفتگو کی. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات میں بھی دوسری جنگ رکوانے کی بات کی تھی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو مئی میں جو یدھ ہوا تھا اور ہندوستان کو اس 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی. اور اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے. I've stopped actually 8 wars. I appreciated your stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list. جی، یعنی مہر تصدیق ثبت کی ہے کانگریس کی رپورٹ نے بھارت کے حوالے سے، بلکہ رپورٹ کے اندر یہ آیا ہے کہ 109 مقامات پہ پاکستان تو کلیم بہت کم کر رہا تھا، لیکن رپورٹ میں یہ آیا ہے کامیابی سے پریسیشن اسٹرائکس جو کی گئی تھی 109 مقامات پہ کی، اور جس میں ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا گیا کامیابی سے. اور بھارت کی طرف سے کیے گئے حملوں کو بتایا گیا کہ وہ ویران جگہوں پہ گرے، یعنی کہ پاکستان نے جس طرح ان کے جی پی ایس ٹریکنگ ڈیوائسز کو اور اپنے جو کل نیٹ ورک کے ذریعے جو سائبر ہماری فورس کام کر رہی تھی اس کے ذریعے ضائع کیا، یعنی کہ ان کے حملے بیکار گئے، جس میں بروموس میزائل مارے اور دیگر کام کیا. انہی حوالوں سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہم بات فلسطین ایشو پہ بھی کر رہے تھے، اور فلسطین کے حوالے سے جو راہ نکالی گئی ہے، امن فورس کی بات کی جا رہی ہے. پاکستان نے بھی مشروط اس پہ حامی بھری ہے، کیونکہ پاکستان بھی چاہتا ہے فلسطینی جو 2 ریاستی حل ہے، فلسطین ریاست کے قیام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور جو
انخلا کی بات کی جا رہی ہے، جو قابض علاقے ہیں اسرائیلی فورسز کے ان کو نکالا جائے، اس کے بعد پھر حماس سے ڈیل کیا جائے گا۔ جاوید رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جاوید صاحب، دو چیزیں ہیں، ایک تو پہلے پاکستان کی جو بات کے اوپر، پاکستان کی فتح کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی ہے، کانگریس کی جو ریسرچ رپورٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کا آج وزیر اعظم بھی ذکر کر رہے تھے، ایک تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ فلسطین کے حوالے سے جو عالمی سطح پر ایک امریکہ کی قرارداد جس پہ پاکستان نے بھی ڈیفینیٹلی ووٹ دیا لیکن وہ بھی مشروط ہے، اور وہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کر رہے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں ہم دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں، جو کانگریس کی رپورٹ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں، یہ نوبل پیس ایوارڈ جیتنا چاہتا تھا۔ پاکستان کی حکومت کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کے بھی پولیٹیکل موٹیوز ہیں، لیکن جو کانگریس کی رپورٹ ہے وہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، وہ کوئی پولیٹیکل ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان ملٹری کا اور پاکستان ایز اے اٹامک پاور، ایز اے پاور ان اے کنونشنل وار، وہ ایک مہر لگ گئی ہے، اور جب آپ کا رائز ہوتا ہے تو آپ کے سٹیکس بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کی جو اوورچنگ ہے، ڈپلومیٹک اوورچرز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ یو ہیو ٹو بی ویری کوشیس۔ آپ کو اپنی ہر موومنٹ کو، اپنی ہر پولیٹیکل موومنٹ کو، اپنی ہر پالیسی میکنگ کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس چیلنجز کیا ہے، الحمدللہ ہمارا جو سٹیچر ہے وہ اوپر چلا گیا ہے، ہندوستان کا سٹیٹس نیچے چلا گیا ہے، وہی ہندوستان جو ایک وقت میں پاکستان کو کسی درجے میں بلی کرتا انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کی اچھا خاصا ایک پولیٹیکل اور اکنامک جو فٹ پرنٹ تھا۔ اب کنڈیشنز چینج ہو گئی ہیں، اس کے بعد پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اینڈ مور امپورٹنٹلی جو آپ نے بات کی فلسطینی والے ایشو کے اوپر، کہ اب ایسی صورتحال میں کہ جب کہ ہمارے سٹیکس ہائی ہیں، ہمارا ایک رائز ہو رہا ہے ملیٹریلی سپیکنگ، اس وقت ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے غزہ کے ایشو کے اوپر، کیونکہ یہ جو یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے یہ بیسیکلی امریکہ کی جو خواہشات ہیں وہ اصل میں اسرائیل کی خواہشات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ 7-8 ممبرز جو ہمارے مسلمان ممالک کی فوجیں وہاں پہ جائیں گی، اور سپوزلی ہماری کوئی 20,000 کے قریب جو ہے ہمارے ٹروپس ہو سکتے ہیں، ان سب کی جو انڈر انٹرنیشنل لا اٹ ول بی دیئر رسپانسبلٹی کہ آپ نے حماس کو ڈسارم کرنا ہے اور باقی ریزسٹنٹ گروپ کو ڈسارم کرنا ہے۔ جو ٹنلز جو ہیں وہ کوئی 50% ابھی بھی موجود ہیں، جس کا مطلب یہ کہ سینکڑوں کلومیٹر لمبی ہے، وہ ہم نے ڈسمنٹل کرنی۔ اب دوسری طرف صورتحال کیا ہے، حماس نے کہا کہ ہم ڈسارم نہیں ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ممالک کی جو فوج ہے وہ کنفرنٹیشن کے موڈ میں جائے گی وہاں پہ۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس سے ہماری جو شرق وسطیٰ میں جو مسلمان ممالک ہیں، ہماری ریپوٹیشن کو بہت ڈیمیج ہوگا۔ دیکھیں یاد رکھیں، ایک میں آپ کو بڑی کھل کے بات بتاتا ہوں، ہندوستان ہم سے پرسیپشن یہ تھی کنونشنل وارفیئر میں یہ بہت بڑا ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے وہ پٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ حماس جو ہے وہ ایک انسرجنٹ گروپ ہے، 2 سال میں پوری دنیا کے ویپنز، بیسٹ آف دا بیسٹ ویپنز، ٹروپس، کارپیٹ بمبنگ، جینوسائڈ، اس کو ختم نہیں کر سکے۔ وہ کام جو اسرائیل نہیں کر سکا، اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ہمارا کسی بھی انداز میں کوئی رول ہوتا ہے تو ہمارے جو ایک رائز ہوا ہے ملیٹریلی، جو پرسیپشن بنی ہے انٹرنیشنلی، اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کم از کم یو این سیکورٹی کونسل میں اس کو اپوز کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے پرپوزل دی، نہیں مانی گئی، ہمیں واک آؤٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایجپٹ کی طرح، لیکن جاوید صاحب ابھی بھی ہم نے مشروط کیا ہے نا، کیونکہ جو انخلا ہے، جو آکوپائڈ فورسز ہیں اسرائیلی، ان کے نکلنے کے ساتھ ہم نے مشروط کیا اس چیز کو، اور 2 ریاستوں کا حل جو ہے اس کے اوپر بات کی ہم نے بھی۔ دیکھیے وہ ہمارے پاس مشروط والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم نہ جائیں، کیونکہ جو یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے وہ تو آ چکی ہے، آپ اس کو سب اس کو دیکھیں گے۔ اب جو آپ کی باتیں ہیں، جو ہماری باتیں ہیں، وہ کام نہیں کریں گی نا۔ اب یہ انٹرنیشنل لا بن چکا ہے اور یہ بڑا ون سائیڈڈ ہے۔ اب دیکھیں نا، ابھی تک آج بھی 35-36 جو ہیں فلسطینی شہید کیے، ابھی یہ سیز فائر ہے، وائلیشنز ہو رہی ہیں،
300 के करीब फलस्तीनी अभी तक शहीद हो चुके हैं गजा, और वो मजीद पहले कोई 53% उनका इलाका जो गजा का उस पहले कब्जे में था, अब उसको मजीद उन्होंने टेक ओवर कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि हमास हमला कर रहा है। हमास हमला नहीं कर रहा, ये बहानेबाजी से चीज़ों को इंतशार में रखना चाहते हैं। कल जब ये 8 ममालिक की फौजें वहाँ पे मौजूद होंगी तो वहाँ से कोई ना कोई शरारत होगी और ये फिर सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन होगी। फलस्तीनी ये तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान की फौज उनके साथ खड़ी है, वो इजराइल को रोकेगी। इस करारदाद के अंदर इजराइल की जो सीज फायर एग्रीमेंट की वायोलेशन होनी है उसका कोई हल नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम वो होने देंगे, हम इजराइल के साथ खड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि ये एजेंडा जो है इजराइल का है कि हमास को डिसमेंटल किया जाए, डिसआर्म किया जाए, हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, चीन और रूस ने इस करारदाद में वोट नहीं डाला, उन्होंने एक किस्म की मुखालफत की है इसकी। आपको नजर आ रहा होगा कि उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, उसकी वजूहात क्या हैं? देखें, ये उन्होंने मुखालफत नहीं की, अब्सटेन किया ना, उन्होंने वोट नहीं डाला। वो ये देखें, ये इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक न्यूट्रल पोजीशन ले ली और न्यूट्रल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल पोजीशन ये दोनों ममालिक ना लेते उसका नेट रिजल्ट ये होना था कि ये करारदाद जो है मंजूर नहीं होनी थी। अच्छा, अमेरिका क्या कह रहा था कि देखें जी कि टेक इट और लीव इट, माई वे और हाई वे, आप अगर नहीं लेंगे तो हम जेनोसाइड दोबारा कर रहे हैं। इसके ऊपर एक दलील हो सकती है जी कि ठीक है, जो खूनरेजी को रोकने के लिए काम किया गया, कि आप खूनरेजी को रोकने के लिए, या चाइना ने और रशिया ने खूनरेजी को रोकने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है, जो बुनियादी वजह है, देखें इशू ये है कि ये रशिया का तो मसला है नहीं, मुसलमानों के साथ जो जुल्म होता है ये रशिया का मसला नहीं, ना ये चाइना का मसला है, ये मसला आपका, हमारा, सबका था, मुसलमानों का था ना। इसलिए जो हमारी पोजीशन है, मेरा ख्याल है ये बहुत इंटरनेशनली, जो मैं मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ, वो वीक हुई है। इसके ऊपर सारी की सारी उनकी डिमांड्स जो है एक्सेप्ट कर ली गई हैं। हमास और बाकी रेजिस्टेंट ग्रुप्स कह रहे हैं, जो अभी जितने लेटेस्ट सर्वे हुए हैं, कि वहाँ पे आज भी हमास, जिसके बारे में कहते हैं कि ये जिम्मेदार है कि इतने लाखों लोगों शहीद हुए हैं, 60-70 हज़ार का चक्कर नहीं, ये ज़्यादा है, उसके वो जिम्मेदार आज भी वो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली पॉपुलर। जावेद साहब, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद जो कुछ खून रेजी हुई, जितने लोग शहीद हुए, लाख के करीब या 80,000 के करीब लोग शहीद हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? ये अगर वो जो 7 अक्टूबर वाला मामला हुआ उसके बाद ये खून रेजी बढ़ी ना? नहीं, उसका जिम्मेदार जो है नंबर 1 वो डोनाल्ड ट्रंप है, नंबर 2 वो मुसलमान ममालिक हैं जिसने इसराइल को तस्लीम किया, क्योंकि इसके ऊपर हमास ने कहा है कि हमने ये अक्टूबर 7 इसलिए किया था क्योंकि अगर हम ना करते तो उसका नेट रिजल्ट ये था कि ये सारे के सारे मुसलमान ममालिक जो हैं इसराइल को तस्लीम करने वाले थे, तो हमने उस प्रोसेस को डीरेल किया। देखिए, इसके ऊपर कोई साजिशी नजरिए की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इब्राहिम अकॉर्ड जो लेकर आया है, जिसके तहत इसराइल को तस्लीम करना है, वो सारी की सारी बुराई की जड़ है। और आज अगर दोबारा आज क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को क्या कहा जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें और फलस्तीन का इशू छोड़ दें, कोई 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं है। उसने नेतन्याहू ने, आप देखें ये कैसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है। नहीं, मोहम्मद बिन सलमान ने भी और पाकिस्तान ने भी ये बात इंडोर्स की है कि 2 रियासती हल के बगैर मुमकिन नहीं है। देखिए, सऊदी अरब भी उन ममालिक में पाकिस्तान समेत शामिल है जिसने पीस अकॉर्ड को एक्सेप्ट किया। उस पीस अकॉर्ड में सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक पासिंग रेफरेंस है, कोई रास्ता दिखाया नहीं गया कि 2 रियासी हल होगा। अब बात यह है कि जब इसराइल कह रहा है कि मैं कोई 2 रियासती हल को मानता ही नहीं हूं, आप जितने मर्जी पीस अकॉर्ड कर लें, उसके बाद मामला खत्म हो जाता है ना। लेकिन देखिए आईएसएफ, जब आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे होंगी तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि खूनरेजी रोकने की बात हो रही है, तामीर नौ के काम भी होंगे। दूसरा ये कि इनखला की बात की जाएगी, जो इसराइली फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किए हुए इलाके, उसके बाद ये फोर्सेस वहां पे जाएंगी। ये तो नहीं होगा कि ये फोर्सेस जाके उनका इनखला करेंगी, तभी जाके तमाम चीजें मुमकिन होंगी। तो डेफिनेटली जब ये इनखला होगा तो उसके बाद ही हम कायम होगा ना, सही मानों में। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो जितने भी मुसलमान ममालिक की फौजें हैं वो वहाँ पे जाएंगी और जाके वो प्रो पैलेस्टीनियन पोजीशन लेंगी, जिसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स को डिसआर्म नहीं करेंगी, तो वो मेरे लिए खबर होगी। अच्छा, क्या वजह है
کہ ترکی کو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی فوجیں ادھر نہیں آنے دیں گے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے بارے میں اسرائیل کو شکوک و شبہات ہیں کہ یہ پرو فلسطینین ہیں, یہ حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے. مصر کے بارے میں ان کو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ مصر تو ظاہر ہے ان کی بغل میں رہا ہے رائٹ فرام دا ڈے ون, اور اردن کا مسئلہ نہیں ہے. اب پاکستان کی پوزیشن جو ہے ابھی انکلیئر ہے کہ پاکستان جا کے وہاں پہ کیا کرتا ہے. اگر آپ اپنے وزیر دفاع کے بیانات پہ جائیں گے تو پاکستان جو ہے سرٹنلی کسی بھی ایسی کمپین کا حصہ نہیں بنے گا جس میں اسرائیل کا دفاع کیا جائے گا. لیکن اگر آپ یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے اوپر جائیں گے تو ہمارا ایجنڈا بہت کلیئر ہے کہ ہم نے حماس جو کہ فلسطینی پاپولر فورس ہے اور جن کو ریزسٹ کرنے کے لیے یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن جو ہے 1970s کی سپورٹ کرتی ہیں, انٹرنیشنل لا سپورٹ کرتا ہے کہ آپ آکیپائنگ فورس کو جو ریزسٹ کریں ہم اس کو ڈسارم کریں گے. تو اس لیے دیکھیں ہمیں ہمارے سٹیکس بہت ہائی ہیں افغانستان کے اوپر بھی اور حماس کے اوپر بھی. یہ دونوں انسرجنٹ گروپس ہیں اور انسرجنسی کو آپ ایک حد تک کنٹین کر سکتے ہیں, کنٹرول نہیں کر سکتے. جس چیز کو اسرائیل 2 سال میں ختم نہیں کر سکا ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے, نمبر 1. اور جب ہم نہیں کر سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کانٹریکٹس ملیں گے, ریکنسٹرکشن ہوں گی, پیسے آئیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ اس کی کاسٹ منی میکنگ بزنس بھی تو بن چکا ہے نا سر. بات یہ کہ ریکنسٹرکشن کی بات آپ کرتے ہیں, بھائی کا خون ہے, خون ہے عاصم, خون ہے. ہم 300 کے قریب لوگ شہید ہو چکے, جس طرح میں نے پہلے کہا. ابھی 150-200 کے قریب حملہ کر چکے ہیں اسرائیل. وہاں پہ کوئی سیز فائر نہیں ہے. جینوسائیڈ کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی. ہم وہاں پہ جا کے کیا کریں گے اگر ہمارے پاس یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جاوید صاحب. ابھی تک کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی, ابھی تک کوئی چیز پلانڈ نہیں ہے اس طرح, اور اس طرح ابھی تک کوئی چیز آن پیپر آن ریکارڈ کوئی چیز ایسی نہیں آئی ہے. ہم ابھی یہ چیزوں کو ازیوم کر کے باتیں کر رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ لیٹ دا ٹائم کم, اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ایجنڈا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اپنی رائے کا اظہار کیا. رانا جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال, فلسطین ایشو, غزہ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے پاس جلال الفرا سے بڑھ کے جو فلسطینی صحافی ہیں اس کی ترجمانی کے لیے کوئی اور بہتر شخصیت نہیں نظر آتی. جو اس وقت کی موجودہ وہاں پہ صورتحال ہے اور کس حالات میں اس وقت بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور فلسطینیوں کے خون سے اسرائیل ہاتھ رنگ رہا ہے. پاکستان اور باقی جو مسلم امہ کا کردار ہے اور جو قرارداد پاس ہوئی ہے, آئی ایس ایف کی بات کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس بنائی جائے گی اور وہاں پر امن کے قیام کے لیے باتیں کی جائیں گی, اس پہ گفتگو کریں گے. خوش آمدید کہتے ہیں جلال الفرا صاحب آپ کو. جلال صاحب کیا دیکھتے ہیں اس وقت جو پاکستان کا سٹانس ہے؟ پاکستان مشروط انداز میں اس کے اندر شامل ہو گیا ہے. چین اور روس نے اس سے ریسٹین کا ابسٹین کیا, اپنا ووٹ نہیں دیا, لیکن قرارداد سلامتی کونسل میں پاس ہوئی. اس سے آپ کو کیا فوائد نظر آ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پرماننٹ جو پیس ہے اس کا قیام ممکن ہو سکے گا؟ جی بہت شکریہ آصف صاحب. سب سے پہلے بات تو میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ جنگ بند نہیں ہوئی ہے, وائلیشنز ہو رہی ہیں. جی بالکل, جنگ تو ابھی تک جاری ہے. البتہ یہ ہے کہ بس فرق اتنا ہے کہ جو شدید بمباری ہوتی تھی شروع میں اب وہ نہیں ہے, لیکن بمباری بھی ہے ابھی بھی. میں جب آپ کے پاس حاضر ہو رہا تھا تو راستہ میں بھی مجھے یہ رپورٹ ملتی رہی کہ بمباری خاص طور پر خان یونس شہر کے اوپر ہے اور شمال غزہ کے اوپر ہے, اور شہادتوں کے بھی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یعنی تقریباً کل سے لے کر اب تک کے اس پچھلے 24 گھنٹوں میں 30 کے قریب شہادت ہوئی ہے. ٹوٹل ابھی تک جنگ بندی کے بعد 300 لوگ افراد جو ہیں ان کو شہید کیا بالکل. اور زخمیوں کا تعداد ابھی 1000 سے زیادہ کراس ہو چکے. اچھا, صورتحال غزہ کے اندر اب یہ سمجھ لیجیے گا کہ بس فرق یہی ہے کہ بس بمباری شدید جو بمباری ہوتی تھی وہ نہیں ہے, لیکن زمین حملہ جاری ہیں ادھر ادھر, کبھی ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے. ہاں ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے حملے ہو رہے ہیں. اچھا, وہاں پر خوراک کا ترسیل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ابھی بھی غزہ کے جو نیشنل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا بیان کہ غزہ کو جتنا امداد کی ضرورت ہے
وہ اس تقریباً 15 سے 20 رکاوٹیں ہیں. ہاں رکاوٹیں ہیں نا. 15 سے 20% جو ہے وہ ابھی تک آئے ہیں, باقی ضرورت ہے. لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کے کردار کی بھی میں بات کر رہا ہوں, ISF کی بھی بات ہو رہی ہے, پہلے جو اسرائیلی قابض فورسز ہیں ان کے انخلاء کی بات کی جائے گی, حماس کو ڈسارم بعد میں کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جب انخلاء کیا جائے گا اسرائیلی فورسز سے تو آپ کے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیے عاصم صاحب, اگر ہم اس نام, میں تو اس کو کہوں گا نام نہاد امن کا منصوبہ, کیونکہ نہ اس میں امن نظر آیا ہے نہ ہی نظر آئے گا. آپ ابھی سے دیکھ رہے ہیں, آپ جنگ تو بند ہوئی. ابھی محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا اور دو ریاستی حل کی بات کی گئی ہے اس میں. بالکل وہ یہی بات کر رہا ہوں نا. ایک تو اگر آپ اس نکات کو, ہم تمام نکات کو ڈسکس نہیں کریں گے, لمبا تو ہو جائے گا قصہ, لیکن جو پہلا جو نکات ہے, پہلا نقطہ یہ تھا کہ قیدیوں کا تبادلہ, چلو وہ تو کامیابی ہو گئی ہے اس میں کہ تبادلہ ہوا, لیکن حالانکہ اس دوران بھی اسرائیل حملہ کر رہے تھے غزہ کی, وائلیشنز کرتا, وائلیشنز. جی اچھا, دوسرا جو ہے حماس کو ڈس آرم کرنا. حماس نے تو کلیئر موقف, اپنا کلیئر بیان دے دیا کہ ہم اپنا ہتھیار نہیں ڈالیں گے. یہ تو بات کلیئر ہے, وہ تو ہتھیار ڈالنے سے بالکل کلیئر انکار انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے, اس چیز کو مسترد کر دیا. اچھا, تیسری بات جو ISF کے انٹرنیشنل فورسز کی جو وہاں پر بھیجنے کی جو بات ہے عاصم صاحب, ہمیں اس وقت سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ یہ ISF یعنی جو انٹرنیشنل فورسز ہیں غزہ جا رہے ہیں, اول تو بہت چیز اس کے اندر جو ہمیں ابھی تک واضح نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے کہ وہ ISF جو ہے اس کا کردار کیا ہوگا, اس کو مینڈیٹ کیا دیا جا رہا ہے. صحیح, کیا وہ مینڈیٹ واقعی میں وہاں پر امن کو قائم رکھنے کے لیے, پر امن ہے وہاں پر برقرار رکھنے کے لیے ہے, یا ان سے کوئی اور کام کروایا جائے گا جو اسرائیل کر نہیں سکے 2 سال میں. ایک تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات, ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کن ممالک کے فورسز ہیں اس فورسز میں شریک ہوں گے. اور ترکی کی تو اسرائیل نے منع کیا, وہ منع کر دیا, وہ تو انہوں نے منع کر دیا. ترکی تو منع کر دیا, لیکن وہ وجوہات کیا ہیں ترکی کی کیوں منع کی انہوں نے؟ اس لیے کہ ریسنٹلی ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں بڑا رفٹ آیا, ہاں بہت زیادہ آ گیا, اور بس اسرائیل یہی سمجھتے ہیں کہ یا فلسطین کے حق میں جو بیانات ہیں ترکی کے, اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. بیانات بھی ہے, ان کی ہمدردی ہمیشہ رہی ہے, اور ظاہر ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ترکی فورسز پر ہے اور ترکی حکومت پر ہے. اور کیونکہ ہمیشہ ترکی کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ حماس کا حامی ہے, وہ حامی رہا, یہ حامی ہے. اور ابھی بھی آپ حماس کی بہت سے رہنما ہیں جو ترکی میں موجود ہیں, تو اس لیے کہ وہ ترکی کو سائد کرنے کے نتنیاہو نے تو مسترد کر دیا. لیکن میں ایک بات آج کہوں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو, اگر بہت سے لوگ کو شاید کچھ لوگ اختلاف کریں گے اس بات سے, لیکن میرے موقف یہی ہے اور میری غزہ کے عوام کے بھی موقف یہی ہے, اگر واقعی میں یہ جو فورسز جس فورسز کو بھیج دیا جا رہا ہے غزہ, اگر وہ امن کو قائم یعنی امن کو برقرار رکھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, تو میں کہوں گا سب سے پہلے جانا چاہیے ہمارا معزز پاک فوج, پاکستان کی فوج کو جانا چاہیے. ٹھیک, پاکستانی فوج, کیونکہ پیس کیپنگ میں پاکستان کی ہمیشہ سب سے زیادہ پارٹیسپیشن, بالکل, اور 11% پولیسنگ پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہے ہمیشہ UN کی. کیونکہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں, مجھے پاکستانی عوام, پاکستانی حکومت, اور ایک خاص لگاؤ بھی ہے فلسطینی عوام کا پاکستان کے ساتھ. سر اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں کسی کا خوشامد کرتا نہیں عاصم بھائی, میں تو کوئی پاک آرمی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ایک حقیقت بیان کروں گا کہ پاک آرمی ایک غیرت مند آرمی ہے, اور وہ کبھی بھی کسی کا ہاتھ میں استعمال نہیں کیا جائے گا اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف, غزہ کے عوام کے خلاف ہے. اگر پاکستانی فوج غزہ گئے امن کو برقرار رکھنے کے لیے, تو مجھے بطور فلسطینی غزہ کے رہنے والے, ٹھیک ہے, جو خود غزہ کے رہنے والے اور ان کے خاندان بھی غزہ میں موجود خیموں میں اس وقت ہیں, جن کو تحفظ کی ضرورت ہے, تو آئی ٹرسٹ. فلسطینیوں کی پکار ہم نے سنی ہے پاکستانی فوج کے لیے, کیوں سر, ہمیشہ فلسطینیوں کی پکار ہم نے سنی ہے, خواتین بچے وہاں کے لوگ پکارتے رہے ہمیشہ پاک فوج. عاصم بھائی آپ وہ چیز بھول گئے جب پاکستان نے نیوکلیئر دھماکہ کی ہے, سب سے پہلے خوشیاں کس جشن فلسطین نے منایا تھا, تو ہمیں تو اس پاک فوج پہ فخر ہے سر. اور اگر یہی ہمارا بھائی پاک فوج
ہمارے حفاظت کے لیے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں تو ان کو یہ پرپوزل دوں گا کہ مجھے ساتھ بھی لے جائیں، میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر یہ جو 2 ریاست، ایک تو امریکہ اور ایک جو خبیث ناجائز ریاست اسرائیل، اگر ان کا کچھ اور ٹارگٹ ہے یا ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے، کوئی اور تو الحمدللہ ہمارے جو آرمی چیف پاکستان کا وہ اتنا سمجھدار ہے، اتنا سمجھدار ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، آمین، کہ وہ کسی کی جال میں آنے والا نہیں ہے. بے شک، ٹھیک ہے، وہ تو کلیئر ہوگا، وہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے ایسے ٹارگٹ کے لیے یا ایسے مینڈیٹ کے لیے. جی اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو یو ایس اور سعودیہ کے درمیان ہم نے محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی مباحثہ دیکھا اس حوالے سے، اور کچھ انہوں نے بھی 2 ریاستی حل کے حوالے سے بات کی کہ اگر وہ ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہوتے ہیں تو اس کی شرط انہوں نے یہی رکھی کہ 2 ریاستی حل ہو پہلے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ 8 ممالک جن سے ڈونلڈ ٹرمپ ملے تھے ان کا مقصد یہی ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم، جو کہ اسرائیل قرارداد UN میں پاس ہو چکی ہے، اسرائیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ہو رہی ہے؟ دیکھیے عاصم بھائی، دیکھیے بظاہر تو پاکستان کے سعودی عرب کی جو حکومت ہے، چاہے وہ محمد بن سلمان صاحب پرنس جو ہے، ان کا موقف شروع سے ایک ہی ہے، ان کا بیان ایک ہی ہے کہ ہم اس ابراہیم اکارڈ میں شامل نہیں ہوں گے جب تک کہ خود مختار ریاست آزاد فلسطین 2 ریاستی حل والی بات. ہاں 2 ریاستی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. چاہے وہ محمد بن سلمان صاحب نے بھی خود کئی بار اس بات کو ذکر کیا ہے، ان کے وزیر خارجہ صاحب بھی کئی بار انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی ہے. لیکن دیکھیے ہمیں ہمارے عربوں کی نیت پر شک تو نہیں کروں گا، لیکن اسرائیل اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جن کے ساتھ محمد بن سلمان صاحب نے ملاقات کی ہے، کیا وہ اس چیز پہ آمادہ ہیں؟ کیا وہ اس 20 نکات میں، یہ جو 20 نکات کا جو منصوبہ ہے، اس میں کہیں بھی ذکر ہے فلسطین آزاد ریاست ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے نا، ان کو اسرائیل کے کہنے پہ نکالا گیا نا. میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں نا، جب یہ فائنل ہو رہا تھا تو اس کے اندر جو تجاویز پاکستان کی طرف سے بھی گئی تھیں تو اس میں سے کچھ نکات نکال دیے. پاکستان کا آپ نے ذکر کیا ہے تو میں یعنی آپ کے توسط سے میں عاصم افتخار صاحب جو پاکستان کا مندوب ہیں ہمارے UN میں، میں اس شخص سے بڑا متاثر ہوں. یقین کریں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ کیونکہ ان کا ہمیشہ جب بھی کہیں بھی غزہ کی بات ہوتی ہے بڑی پرزور آواز اٹھاتے ہیں. ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. یار اگر کوئی یہ سمجھتا جلال الفرہ کسی کے خوشامد کرتا ہے تو نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، اور نہ میں کسی سے تنخواہ لیتا ہوں. سیدھی بات ہے. لیکن جو حق سچ بات ہے، آپ کو پتہ میری عادت ہے، آج تک میں نے کسی کی تعریف نہیں کی ہے. نہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ عاصم افتخار صاحب کے سامنے اسرائیلی جو مندوب تھا وہ زیر ہوا، اس نے معافی مانگی تھی پاکستان سے. بالکل معاف مانگا. اور دوسری بات، ابھی پچھلی بار جب شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر تھے اور انہوں نے ان کو لگا تھا کہ میں اگر نتنیاہو کا آمنا سامنا ہوں گا تو مجھے ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا، پھر انہوں نے اوائڈ کیا. یہ چیزیں جو ہے نا، اس چیز کا عکاسی کرتا ہے کہ پاکستانی عوام، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ فوج ہے، ان کے دل میں درد ہے غزہ کے عوام کے لیے، درد ہے، ان کے محبت غزہ کے عوام کے ساتھ ہے. لیکن ایک مجبوری ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اگر بس چلے تو وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں غزہ کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہی والا اسرائیل کو چھٹی کا دودھ تو پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے سکھا دیا تھا. جس طرح انہوں نے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور اسرائیل کو بھی کان ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت پاکستان کو چھیڑ کے یا پاکستان سے مخاصمت کر کے براہ راست اس کی ہمت نہیں ہے، تو وہ پاکستان سے ڈرتا ضرور ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اب یہ بات آتی ہے کہ فلسطینی عوام کے لیے پاکستانی عوام کیا کر سکتی ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. دیکھیے پاکستانی عوام ہو یا پاکستانی حکومت ہے، پاکستانی حکومت اب سفارتکاری کی سطح پر ان کا کردار، میں اس وقت پہلی دفعہ گیا رہا ہوں، یہ فرسٹ ٹائم میں کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہے. اور پاکستانی عوام کی آپ بات نہ کریں کہ یہ عظیم عوام ہے، ان کی جو ہمدردی ہے غزہ کے عوام کے ساتھ ہے،
ہر ایک سیکنڈ کے بعد میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اپنے دل سے محسوس کرتا ہوں. یہ پاکستانی عظیم عوام ہے، اس کو آپ ان کو سائڈ پہ رکھیں. ان کے ہمدردی غزہ کے عوام کے ساتھ کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دل دھڑکتے ہیں جی فلسطینی عوام کے ساتھ کیا پاکستان بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنا ذاتی مثال دے دوں. یہاں پر جہاں جن کو پتا ہوتا ہے کہ میں غزہ سے ہوں، آپ یقین کریں اچھے معزز لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں، میں یہ بات انیر کہہ رہا ہوں کہ صرف میں غزہ سے، کہ مطلب اس عوام کے اندر اتنی محبت ہے غزہ کے عوام سے جس کا کوئی حد نہیں ہے. حکومت اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کام کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اس سے زیادہ میرے خیال میں جتنا پاکستانی حکومت نے کیا، ہمارے عربوں نے نہیں کیا. تو بھی فرینکلی اگر میں کمپیئر کروں گا پاکستانی حکومت کے ایفرٹس اور دوسروں کی ایفرٹس کے، تو میرے خیال میں پھر بھی پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 پہ آئے گا اس پہ. تو یہی ہے، بس ہماری امید پاکستان سے تھی، ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی کہ ہمارے بھائی پاکستانی بھائی ہیں. کیونکہ ہم لوگوں کو جو دشمن ہے نا وہ ایک ہی ہے. آپ انڈیا، بھارت کو اور اسرائیل کو الگ الگ نہ نہیں کر سکتے، وہی میں نے مثال دیا. ہاں ایک ہی ہے. اور میں نے ایک چینل میں بات کی تھی اور انہوں نے نشر بھی کیا کہ بدقسمتی سے اپنا عاصم بھائی کہ ہم دونوں کا جو دشمن ہے نا، یعنی بڑا ایک مشابہت ہے کہ آپ کا دشمن بھی کمینہ ہے، ہمارا بھی دشمن کمینہ ہے. جی یہ بات میری، ہم نے اپنے کمینے دشمن کو سبق سکھا دیا. ہاں بالکل. لیکن الحمدللہ میں آپ کو اگر کہیں تو میں حلفیت سے کہتا ہوں، جب پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے اب کچھ عرصہ پہلے، تو سب سے مئی میں جتنا غزہ کے عوام، جتنا مجھے خاص طور پر خوشی ہوئے نا، شاید آپ کو بھی نہیں ہے، آپ کے ناظرین کو بھی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ جلال الفرح صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، بات آتی ہے جب دلوں کے جڑنے کی، تو فلسطین کی عوام کے ساتھ پاکستانی عوام کے دل جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے دل دھڑکتا ہے ان کے ساتھ، ان کی تکلیف اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ امن منصوبہ جو ہے وہ واقعی میں ایک امن منصوبے کے طور پر سامنے ابھر کے آئے اور ہم اپنا کوئی کردار نبھانے کا پورا حق ادا کر سکیں. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نگہبان.